अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कराची में बात करते हैं मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम का नाम क्योंकि गुड मॉर्निंग कराची रखा गया है तो अभी तक इस चीज़ की वजाहत देनी पड़ती है कि प्रोग्राम का नाम यकीनन गुड मॉर्निंग कराची है, लेकिन इसमें महज कराची के हालात और वाक़यात या इससे जुड़े जितने भी मामलात हैं इसके ऊपर सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती। इसके अलावा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है या दीगर पाकिस्तान के जो सूबे हैं या इलाक़े हैं या कस्बे हैं उनके हवाले से जो मसाइल हैं, मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि मसाइल जितने भी हैं कराची से लेके कश्मीर तक वो कम बेश एक जैसे ही हैं। तो उन पे बात करने का मकसद यही है कि उसको उजागर किया जाए। तो बहरहाल अब क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है और आबादी के एतबार से हो ना हो ये बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि जो मरदम शुमारी में आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उससे बज़ाहिर लगता ही है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जो पाकिस्तान की सबसे कम आबादी वाला शहर जो है वो ये बन जाएगा। लेकिन मसाइल बेपनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप इसका अंदाज़ा किसी तरीक़े से भी लगा लीजिए। मसाइल में ये हमेशा नंबर 1 रहेगा और इसके पीछे पूरा एक सिलसिला है, इसमें बड़ी बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, मेहनत के बाद आज इस हाल तक जो है वो इस शहर को पहुंचाया गया है। अब एक कोई मसला हो तो उसका तस्करा किया जाए। बेपनाह मसाइल हैं जिसकी रोज़ाना की बुनियाद पर निशानदही की जाती है और देखने वाले चाहते हैं कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अभी बड़े अरसे से बड़े तवील अरसे से एक मसला दरपेश है कि वो बिजली की एक तकसीर जो कंपनी है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बातें याद नहीं रहती। निजकारी हुई उस इदारे की और उसके बाद एक निजी कंपनी को वो दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी किसी दुश्मन मुल्क से यहाँ के तमाम मामलात चला रही है, क्योंकि इस कदर बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। और बड़ी हैरान कुन बात है, इस मसले पर 3 या 4 साल कबल जो हुकूमत गई, ये इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत थी उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो गया उसके बाद फिर इस मसले ने सर उठाया और फिर वो जो कुछ हुआ इस कंपनी के साथ, जो पिछली हुकूमत के जो सरबराह थे, वज़ीर आज़म, उनके साथ क्या गठजोड़ रहा, उनके साथ क्या लेन देन के मामला थे, वो सब के सामने आए, वो खुलकर जो है वो एक्सपोज हुए। उनको मुकम्मल इसकी पुष्ट पनाही इस इदारे की रही, जिसके बाद बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि बिजली के बिलों में भी बेपनाह इजाफा हुआ और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम को बेवकूफ़ बनाकर लोगों से पैसे बटोरे गए। बल्कि ये कहा जाए कि उनकी जो हक़ हलाल की कमाई है उस पर डाका डाला गया तो कहना ये गलत नहीं होगा। और बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात है कि जो शहर के लोग हैं वो इस कदर बेबस हैं कि वो ना किसी इदारे के पास जा सकते हैं, कोई शख्सियत आला ओहदे पर बैठी कोई ऐसी है नहीं जो इनकी बात सुनने के लिए तैयार हो। और बड़े भरपूर तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से शहर कराची को लूटा गया और लूटा जा रहा है। इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, बदतरीन लोड शेडिंग कराची के अंदर इस वक्त भी सख्त गर्मी के मौसम में जारी है। जो शहर कराची में नहीं रहते उनको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 3 या 4 या इससे पहले 5 साल से ये जो गर्मी का सिलसिला है इसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है और आम जो एक एवरेज दर्जा हरारत है वो तकरीबन 36 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब अमूमन रहता है, या अगर ना भी हो तो इसके करीब ही गर्मी जो है वो महसूस होती है। और जब इसमें इजाफा होता है तो ये 40 और इससे ऊपर भी चला जाता है और इंतहाई सख्त यहाँ पे माहौल होता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि समुद्री हवाएं भी अमूमन रुक जाती हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को अजियत और तकलीफ़ का सामना होता है। तो जनाब फिर उसके ऊपर सितम यह है कि ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनी इस शहर कराची की है, इसने बड़े भरपूर अंदाज से लोगों को लूटा है और
जितनी मर्जी चाहें आप बिल भेज दें, कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती किसी भी इदारे से। जैसे मैंने अर्ज़ किया, न अदालतों के पास इनके लिए करने के लिए कुछ है, न कोई फ़ैसले इनके ऊपर असर हुए, और न कोई और इदारा ऐसा है जिसके ये मातहत आते हों। हत्ता कि वज़ीर आज़म, जैसे मैंने कहा कि पिछले वज़ीर आज़म के साथ इनके जो मालकान या करता धरता हैं, उनके गठ जोड़ रहा, उनकी फिर मंजर आम पर चीज़ें आईं, वीडियोज़ आईं, वो तमाम मामलात सामने लाए गए जिसके अंदर इनके साथ मिलकर क्या कुछ होता रहा सबके इल्म में यकीनन होगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो बहरहाल इस वक्त भी गर्मी का मौसम है, बड़ी शदीद नौयत की गर्मी जो है वो शहर कराची में इस वक्त हो रही है, और बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अब एक मसला ये है कि मुशर्रफ दौर में जो इसकी निजकारी हुई और उसके बाद एक मुआहदा तय पाया जिसके तहत करना तो उनको बहुत कुछ था, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने पूरे शहर से तांबे की तारें गायब कर दी, और उसके बाद न जाने ऐसे कितने मामला हुए। ये तो सिर्फ एक मामला था, ना पैदावारी सलाहियत बढ़ाई गई, ना इसके अलावा कोई काम हुआ, ना अपग्रेडेशन का कोई काम हो सका, कोई इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि कंपनी की एक तारीख़ होती है जिसको भी ज़िम्मेदारी दी जाती है। बड़ी अजीब इत्तेफाकी बात है, जब इनको इस इदारे को ज़िम्मेदारी दी गई जो यहाँ की तकसीम कार कंपनी है, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था या तजर्बा नहीं था कि उनको इतनी बड़ी और इतने अहम शहर की, मुल्क के ज़िम्मेदारी उनको सौंपी जाती। तो जनाब ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। फिर फॉल्ट्स के नाम पर और न जाने कितने ऐसे बहाने बनाकर तवील लोड शेडिंग होती रही, पूरे 24 घंटों के लिए ब्रेक डाउन्स होते रहे, कई दिन तक यहाँ पर ब्रेक डाउन के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और अपनी नाअहली को छुपाते रहे, और ये सिलसिला जारी है, ताहाल जारी है। और उस निजकारी के हवाले से बहुत सारे सवालात हम उठाते रहे, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए लिखते रहे अखबारों के अंदर कि इसके बारे में खुदारा सवाल ज़रूर कीजिए। कहीं भी किसी फ़ोरम पे, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में उससे मुताल्लिक़ जितनी भी कमेटीज़ या वज़ारतें हैं, इसके ऊपर ज़रूर आवाम के सामने जो इसका मुआहदा है उसको सामने लेकर आएँ, और उसके बारे में लोगों को, या कम अज़ कम शहर कराची के लोगों को पता होना चाहिए कि मुआहदे में क्या दर्ज है। तो बहरहाल वो तमाम चीज़ें सामने नहीं आ सकीं, उसको दानिस्ता तौर पे इन तमाम मामलात को छुपाया जाता रहा। तो ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा शहर समझा जाता था इस मुल्क का, उसको अंधेरों के अंदर जानबूझ के धकेल दिया गया, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है इस इदारे के ऊपर, जो तकसीम कार कंपनी इस शहर की है, उसके ऊपर आयद होती है। तो बहरहाल अब मामला ये है, इसको समझ लीजिए कि अब ये जो मुआहदा है इनका, ये तकरीबन अपने इख्तिताम पर है, और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करेंगे, हरबे इस्तेमाल करेंगे कि आपके जहन में ये बात बिठाई जाए कि ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है इस शहर के लिए, और मज़ीद अगर इनका मुआहदा हुकूमत से तय पा जाता है तो ये मज़ीद अपने काम को यहाँ जारी रख सकेंगे। तो इसलिए आपको आगाही पहुँचाना ज़रूरी है, और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम का एक सिलसिला बाकायदा शुरू किया जाए। मैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से भी इस हवाले से जो वो रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तौर पर, और बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है शहर कराची के ख़ास तौर पे लोगों को, कि इसकी जो निजकारी हुई है, पहले तो इसके बारे में ही लोगों को बताया जाए कि किन बुनियादों पर हुई है, इनका यहाँ पर ऑडिट भी करवाया जाए, यहाँ पर इनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, इनको जवाब भी देना होगा कि जो कुछ इन्होंने शहर कराची के साथ गुज़िश्ता 15-16 सालों से ये जितने भी अरसे यहाँ रहे, ये करते आए हैं, उसका इनको जवाब भी देना होगा। इसके लिए मजबूर किया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि इनका अब रास्ता रोकना है, क्योंकि जो कुछ इस तकसीम कार कंपनी ने बिजली की शहर कराची में किया है, जो उससे नुकसानात हुए हैं, उसमें जानी नुकसानात भी हैं। आपको जैसे मैंने हीट वेव का एक तस्करा किया, एक ज़माने में जब शहर कराची के अंदर ये ख़तरनाक वाक़या हुआ, जब हीट वेव आई तो उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जानों से गए, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस दिन भी जिस वक्त ये हीट वेव का मामला था, इस शहर के अंदर 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग रिकॉर्ड की गई थी। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जो बहुत सारे लोग शायद भूल चुके हों। तो ये बड़ी वजह बना जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान इंसानी जानों का हुआ इसी शहर के अंदर। तो बहरहाल इसका रास्ता रोकना होगा, और इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी, जैसे बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, लोगों की आगाही के लिए एक प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा, बाकायदा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। मुतल्लिक़ा लोग जो हैं इस सिलसिले में काम कर रहे हैं इसका रास्ता रोकने के लिए, उनको यहाँ मदऊ भी किया जाएगा, और इसके ऊपर जितनी हमारी कोशिश होगी हम आवाज़ बुलंद कर सकें वो ज़रूर करेंगे। तो ये तो इब्तिदा में इस चीज़ की वजाहत इसलिए ज़रूरी थी कि सबसे ज़्यादा जो शिकायत और पैगामात होते हैं
وہ اسی حوالے سے ہوتے ہیں. لوگ چینلز کے اندر کال کر کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں کتنی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تو اس سلسلہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. کوشش کریں گے اس سے جڑے جتنے حقائق ہیں, جو کچھ جس نام پر یہ ڈاکے ڈالے گئے, کتنے ارب روپے کراچی کے شہریوں سے کمائے گئے, سارا نمبرز آپ کے سامنے پیش کریں. وہ میرے پاس سارے موجود ہیں, لیکن وہ اعداد و شمار اس وقت دکھانا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آگے جس پہ اسپیشل پروگرامز کیے جائیں اس میں آپ کو بتایا جائے کہ انہوں نے کہاں کہاں کس کس طریقے سے اس شہر کو لوٹا ہے. بہرحال یہ ضروری تھا. دوسری طرف یہ کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اچھا جی ہاں, اوکے سید حسان مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی سے ایم پی ہیں پنجاب سے, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا اور ان سے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے یقیناً علم میں ہوگا, اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں مختلف اس میں رائے پائی جاتی ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے خاص طور پہ سانحہ 9 مئی کی اگر بات کریں تو یہ ایک جو سیاست کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا, ایک گروہ نے جو کچھ کیا اور جو کچھ ان کے لیڈرز اور جو کچھ ان کے جو کرتا دھرتا تھے وہ عوام کے سامنے آئے. میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں کیا اس سیاسی ماحول کو جاری رکھنے دینا چاہتے ہیں یا پھر پابندی کا باضابطہ مطالبہ کریں گے کہ ایسے گروہ کو یا شرپسند عناصر کو روکا جائے, ان کے اوپر پابندی لگائی جائے؟ کیا اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں مرتضیٰ صاحب؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے. جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں 9 مئی کے واقعات پہ بڑا ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے. جی یہی نہیں کہ یہ محض کوئی عمارات تھی جن کو جلایا گیا یا کوئی ایسی کوئی مالی نقصان کی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء تھے, جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ان کی یادگاروں کی بھی بے حرمتی کی گئی. جی اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان جتھوں کی سیاست اور یہ بلوائیوں والی سیاست کو مسترد کیا. جی سیاسی کارکن جو ہے ان کی جو تربیت ہے وہ شاید اس طرح کی نہیں ہوتی, اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور پابندی لگانا میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی درست سمت میں ہم جائیں گے. یہ تو چیزیں ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جو ہیں یہ بالکل ختم ہوتی جاتی ہیں. پابندی سے تو چیزیں بڑھتی ہیں. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, سب کے لیے ہو, اور اس میں عوام جو ہیں وہ بہترین جج ہیں. وہ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ہمیں کس طرح کی سیاست چاہیے. یہ گالی گلوچ کی, یہ مار دھاڑ کی, جلاؤ گراؤ کی, اور آج اس سے چاہے ڈسٹنس بھی کرنا چاہیں کوئی قائدین, وہ کر نہیں پائیں گے, کیونکہ ان کے وقتاً فوقتاً آنے والے بیانات, ان کی جلسوں میں گفتگو, ان کی میڈیا ٹاکس, آج تو ہر چیز جو ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پابندی کا نہ مطالبہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پابندی لگنی چاہیے. دوسروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے منشور اور پروگرام کے مطابق چلیں تو میرے خیال ہے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. مرتضیٰ صاحب عرض یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے جو ماضی میں جتنی بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اس میں سیاست ہوتی رہی, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتی رہیں, اور کل سیاست جو ہوتی تھی وہ سیاست کے لیے ہی ہوتی تھی, ایک دوسرے کی مخالفت میں کیا جاتا تھا. لیکن یہاں تو بات ریاست کے اوپر آ گئی اور ریاست مخالف باتیں شروع ہو گئیں, اور وہ کام ہوئے جو شاید دشمن ملک بھی نہیں کر سکتا تھا.
اب ایسی صورتحال میں یہ سیاسی معاملات تو نہیں تھے، اس کو قطعی سیاسی معاملات نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم نے احتجاج ماضی میں بھی دیکھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی احتجاج دیکھے جن کی لیڈرشپ کو نہ صرف اٹھایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، بلکہ ان کو تختہ دار تک پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی کسی نے ریاست مخالف نہ بات کی، نہ کوئی اس طرح کے نعرے لگائے۔ لیکن یہ کیا ہوا، یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، نہ صرف ریاست مخالفت پر اترے ہیں، بلکہ جو اس کی تحفظ کے ضامن لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک حملہ کیا گیا۔ اس کو کیسے برداشت کیا جائے؟ کیونکہ آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے، شہر کراچی میں ایک جماعت ہوا کرتی تھی، اس نے ریاست مخالفت میں ایک بیان دیا، آپ دیکھیں آج اس کو کہاں پہنچا دیا گیا۔ لیکن یہاں تو باقاعدہ اس ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہوا۔ ایسے معاملے پر خاموش کیوں ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو آپ کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جواب دیا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں اگر وہ پرتشدد ہوں گی تو لوگ انہیں مسترد کریں گے، اور پھر آپ نے خود ایک مثال دی کہ کراچی کے اندر ایک جماعت تھی جو جتھوں کی سیاست کرتی تھی، جو اس قسم کے ان پہ تھے، اور پھر جب وہ ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی تو وہ بھی اس کا انجام بھی آپ نے دیکھا۔ تو ان کا بھی بالکل ویسا ہی انجام جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور میں دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ان چیزوں کو ایک سیاسی نظر سے ہی دیکھ سکتا ہوں، میں سیاسی حل کی طرف ہی جاؤں گا۔ میں آج بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ فوج انٹروین کرتی تو شاید ملک کے حالات بہتر ہو جاتے، جوڈیشری انٹروین کرے تو شاید ہم بہتری کی طرف چلے جائیں۔ میں تو آج بھی یہی کہوں گا کہ یہ معاملات آج بھی سیاستدان ہی حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کے اندر ایم آر ڈی بنی تھی، اور ایم آر ڈی اس وقت بنی تھی جس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو 3-4 سال شہید ہوئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی ایم آر ڈی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی جو ڈائریکٹلی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں ملوث تھے، جو سازش میں ملوث تھے، جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس ریاست کو اور اس کی سرحدوں کے لیے اور اس کے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس وقت اپنے مخالفوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی سارا کچھ کیا۔ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، ہم نے اپنی پارٹی کو کمزور کر لیا، ہمارے سخت فیصلوں کی وجہ سے، ہماری ریکنسیلیشن کی پالیسی کی وجہ سے پارٹی پنجاب کے اندر کمزور ہوئی، لیکن ہم نے ساروں کو ساتھ ملا کے چلنے کی بات کی اور ملک کو اور ریاست کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ آج میں ریاستی اداروں سے بھی، میں اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہے ان کی اہمیت ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی بے جا سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، آج ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے ادارے کو مضبوط بنائیں۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج ہندوستان کے ٹاک شوز دیکھیں تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جو ہم ہندوستان 75 سال میں نہیں کر سکے، عمران خان نے 3-4 سال میں وہ کر کے دکھا دیا۔ اس نے آرمڈ فورسز کو تقسیم کر دیا، اس نے میڈیا کو تقسیم کر دیا، اس نے قوم کو تقسیم کر دیا۔ کوئی ایک ایسا ادارہ مجھے بتا دے جو آج تقسیم در تقسیم نہیں ہو رہا۔ کبھی بھی کسی سیاستدان نے یہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، کس غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ آج ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مرتضی صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کے خیال میں کہ یہ جو تاخیر ہو رہی تھی اور بہت ساری اس کی وجوہات تھیں جس کا ہم تذکرہ کرتے آئے ہیں، بارہا اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ عام انتخابات کے اندر تاخیر ہو رہی تھی، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اب کیا آپ کے خیال میں وقت آ چکا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی اتفاق ہو جائے گا
اور کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے. اور پھر یہ کہ جیسا بھی اپنے پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کی, ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف کے پاس جب حکومت تھی تو وہ کسی سے نہ بات کرنے کے لیے تیار تھے, نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار تھے, بیٹھنا دور کی بات وہ ہاتھ ملانے کے لیے کسی سے تیار نہیں تھے. تو اس وقت کیا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے, جیسا بھی آپ نے کہا, بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے یا سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھتی ہے, ان کے ساتھ معاملات تشکیل پا جائیں گے عام انتخابات کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے اوپر؟ یہ ذرا فرمائیے گا. دیکھیں میں نے تو پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کا سیاسی حل ہی ہونا چاہیے جی, اور سیاسی حل ڈائلاگ کے ذریعے ہی ممکن ہے. لیکن خان صاحب نے قوم کو اور قائدین کو اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ ہم تو اب قوم کٹھی ہو کے نہیں بیٹھ سکتی, جی ایک گھر کے افراد کٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہہ کر آپ نے سارے لوگوں کو اس جگہ کھڑا کر دیا جس جگہ پہ آپ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو بیٹھ کے ایک ثالثی کا کردار ادا کرے اور وہاں بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. کیا جو ہمارے معزز جج صاحبان کا رویہ تھا جی کیا وہ تھا کہ ہم کسی جگہ پہ بھی اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کر سکے؟ کہنے کے لیے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ایک چور کو, ایک ڈاکو کو جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو ہیئر, تو کیا میسج دے رہے ہیں دوسروں کو؟ جی آپ ایک ریمانڈ والے ملزم کو عدالت میں بلا کر اور اس کو سرکاری مہمان کے طور پر ریسٹ ہاؤس بھیج دیتے ہیں, تو اس پہ کون بیٹھ کے ان سے بات کرے گا؟ کیا خان صاحب کسی سے بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیا خان صاحب کسی کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے؟ بالکل. خان صاحب تو کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب کی آپ دیکھیں کل سابق خاتون اول جی پیش ہوئی ہیں کورٹ کے اندر, جی تو کس طرح ایک چادروں کا حصار بنا ہوا تھا جی جس میں وہ پیش ہو رہی تھی. جی کیا ہماری خواتین جب پکڑی گئیں جی اور ان کو کیا اس طرح سے عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا؟ بالکل نہیں. کیا انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہماری خواتین خدا نخواستہ عزت دار نہیں ہیں, بالکل ہم ایسا لوگ عزت دار نہیں ہیں, ہمارے میں غیرت نہیں ہے؟ کیا آپ ہماری خواتین کو پکڑیں اور رات 12 بجے عید کی رات ہو ہاسپٹل سے گرفتار کریں فریال تالپور صاحبہ کو اور لے جا کر آپ جیل میں ڈال دے؟ مریم نواز کو آپ پکڑے, دیگر ہماری کتنی بہنیں بیٹیاں جن کو پکڑا گیا, کیا وہ عزت دار نہیں تھی؟ اور اس جواب میں کہا جاتا ہے جی کہ وہ ایک خاتون خانہ ہے اور وہ سیاست کرتی ہیں. کیا سیاست کرنا جرم ہے؟ کیا ہمارا آئین ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم سیاست کریں, ہماری خواتین سیاست کریں؟ خواتین جو سیاست کرتی ہیں وہ عزت دار نہیں ہوتی. وہ ہر جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح پورٹرے کریں کہ جیسے وہ ہیں تو پاکستان ہے. اس طرح نہیں ہے. ان کی خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ان کی خواتین سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین زیادہ عزت دار ہے. یہ اگر وہ اس طرح کی بات میسج دیں گے تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ ہماری کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے لیے تمام خواتین عزت احترام کے قابل ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ بھی ماورائے آئین کچھ نہیں ہونا چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق ہو, لیکن دوسروں کی خواتین کو بھی احترام واجب ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل درست کہا. حسان مرتضی صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہوگا, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ناظرین, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اور جناب بات ہو رہی تھی ہماری معزز مہمان سے, سید حسان مرتضی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور بات کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک سیاسی کارکن یا ایک سیاسی سوچ رکھنے والا شخص وہ یہ چاہے گا کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ
گفت و شنید کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے معاملات کو حل کیا جائے. لیکن ایسی کوئی مثال ہمیں جو پچھلا دور حکومت رہا اس میں نظر نہیں آیا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہماری ہے کہ اس طرح کی جب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا, ایک پارٹی کی شکل دی گئی اور پھر ان کو اقتدار تک پہنچایا گیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. یہ سب کے اوپر حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ کس طرح ان کو سلیکٹ کر کے منتخب کروا کر لوگوں کو جوڑ توڑ کر یہاں تک پہنچایا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ بدترین مثال موجود تھی. جمہوریت کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا, اور بار بار یہ سوال کرتے رہے. یہ بات اس لیے دہرانا ضروری ہے کیونکہ جو ہماری یادداشتیں ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں, بڑی جلدی معاملات کو بھول جاتے ہیں. میں تھوڑا سا اس لیے تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ یہ آپ کے سارے معاملات سمجھ میں آ سکیں. تو یہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے رہا. بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہیں کیسے حل کیے جائیں گے, کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عام انتخابات کروا دیے جائیں, سب کچھ کروا دی جائے, ٹھیک ہے جی کروا دیتے ہیں, لیکن یہ جو معاملات, یہ مسائل ہیں جو اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں یہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. جو ملک کا مجموعی قرضہ ہے تاریخ کی بلند ترین سطح تک آپ نے پہنچایا, اور اس کے علاوہ نقصانات کی ایک بڑی طویل فہرست ہے جو ہمارے پاس ہے, جس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. جو گیس اور بجلی کی قیمتوں میں یہ جو اضافہ ہوا, جو کچھ ہوتا رہا, پھر IMF کے پاس آپ نہ چاہتے ہوئے گئے. اس سے پہلے آپ نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, اس سے بہتر ہے خودکشی کر لیں, اور نہ جانے کیا کیا اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں جس کے اوپر یو ٹرن لینا پڑا. اور اس کے اوپر بھی جب سوال کیا گیا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا گیا بڑے بھونڈے انداز میں کہ یو ٹرن جو لینا یہ بڑے عظیم لیڈروں کا کام ہوتا ہے, اور یہ عظیم لیڈر ہوتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں. اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی رہیں. تو چند ایک باتیں ہیں جس کا تذکرہ میں یہاں کر رہا ہوں. تو یہ کچھ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا, اور معاشی پالیسی کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی پلان تھا, نہ کوئی ان کے پاس کوئی جواب کسی سوال کا ہوتا تھا. آج بھی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جب یہ سارے معاملات, جب سوال کیا جا رہا ہے کہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا, کہ معاملات اپنی جگہ موجود ہیں بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے, تو کوئی جواب نہیں ہے. کسی جلسے تقریر میں ماں سوائے اہم جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اوپر الزام تراشی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جا رہی, لان تان کی جا رہی ہے. جتنی بھی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو اپنے ورکر سے خطاب ہو رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ نشر کیے جا رہے ہیں, اس میں بارہا یہی کام ہو رہا ہے. محض اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں, یا جو ماضی میں جو لوگ رہے ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیسے معاملات ٹھیک کیے جائیں گے, اس کا جواب آج بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلنا اب شروع ہو گئی ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی پہلا قدم بڑھائے تو ہم جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کریں. کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے 7 لوگوں کو بٹھایا گیا اور کچھ نہیں بڑی تعداد میں پیراشوٹر جو تھے وہ یہاں پر اتارے گئے, ان کے ساتھ ملائے گئے. اب وہ آہستہ آہستہ رخت سفر جو ہے انہوں نے باندھ لیا ہے, اور اس کا سلسلہ اب شروع ہو گیا. آنے والے دنوں میں مزید آپ دیکھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ واپسی کی راہ لیں گے. تو یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے. جناب, تو اس معاملے پر بات ہو رہی تھی. لائن پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ معزز مہمان ہوں گے, تو ان سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. علی مہدی صاحب جو ہیں وہ تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, لاہور سے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. پروگرام میں آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر یہاں پر موجود ہیں. مہدی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مہدی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے کیا کہتے ہیں انوائٹ کیا جی. مہدی صاحب ابھی بڑی لمبی تمہید جو ہے وہ باندھ دی. اچھا, میرا سوال اس وقت بھی یہی تھا کہ جو ملک کے معاشی معاملات تھے یا جو صورتحال تھی اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا. جب ہم سوال کرتے تھے تو مختلف القابات سے ہمیں نوازا جاتا تھا, اور جو کچھ ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ آپ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا, سوال کرنے والوں کے بڑے سخت نالہ اور ناراض رہتے تھے. اور آج بھی ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ بڑا لاجیکل ہے کہ اگر آپ کو اقتدار واپس دلوا بھی دیا جائے ایک دفعہ پھر, تو یہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پلان کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے, اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. جتنی بھی محض تقاریر ہو رہی ہیں یا بیانات دیے جا رہے ہیں
اس میں ریاست مخالف ہی بات ہو رہی ہے، اور ریاست میں بھی خاص طور پہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے، بلکہ بات نہیں بلکہ اس سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. تو کیا ایسے لوگ دوبارہ آ کر اقتدار میں مسائل کو حل کر سکیں گے؟ اور جب بات اتنی دور نکل جائے تو یہاں سے کیا واپسی کا راستہ ہے ان کے پاس بچا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تجزیہ کیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ایک آکسفورڈ کے گریجویٹ سے، پڑھے لکھے انسان سے، جس نے ساری زندگی یہ دعویٰ کیا کہ میں ریاست کو مضبوط کروں گا جی اور میں سارے اپنا 50 لاکھ گھر دے دوں گا، جی 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا. پھر ہیلتھ کارڈ کا بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سسٹینیبل تو تھا نہیں اکنامکلی، کتنا زیادہ قرضہ ہم پہ چڑھ گیا ایک صوبے کے ہیلتھ کارڈ چلانے پہ. اس میں بھی ایکسپلائٹیشن ہوئی. ہیلتھ سیکٹر، پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر نے کس طریقے سے فیک اور بلنگ کی، جس سے انہوں نے صرف ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا. اس طریقے کی جو پالیسیز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہم گروئنگ ہیں. ادھر یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ جی یہاں پہ نعروں پہ ووٹ لیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں بھیڑ بکریوں کی سمجھ اسی طرح سمجھ کے عوام کو، مگر اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں اس کے 100 نقصانات ہیں، کچھ اس کے فوائد بھی ہیں. ایک یہ انفارمیشن شیئرنگ بہت زیادہ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ میجورٹی آف پاکستانیوں نے تمام بڑے شہروں میں اس موومنٹ کو ہی ریجیکٹ کیا تھا. اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے اور آرام سے اپنے کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوئے. اور چند ایک جو جھٹا تھا لوگوں کا، جذباتی لوگ جو کچھ زیادہ ہی ان کی باتوں میں آ کے جذبات سے انہوں نے جا کے جو حرکتیں کی، جو شرمناک حرکتیں ہیں. اور آپ کی فوج کا آپ کردار دیکھیں کس طریقے سے پورے پاکستان میں ایک یونیفارم پالیسی دیکھی گئی، نہ کہ صرف لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ کہ کوئی بھی آگے سے ریزسٹنس نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ سے یہ سخت احکامات تھے. اور جو تھوڑی بہت رات کو لیٹ نائٹ ٹریجڈی ہوئی وہ لاہور میں ہوئی، کیونکہ لاہور کے ہاسپٹل سے یہ رپورٹیں آئی تھی کہ وہیں پہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. تو جس طریقے سے اب پھیرا جا رہا ہے، پھر سے ایک سوشل میڈیا میں کیمپین چلائی جا رہی ہے آپ کی فوج کے خلاف کہ جی یہ صاحب اچھے ہیں اور یہ بول رہے ہیں. اس طریقے کی ڈویژن گروپنگ پیدا کرنے میں ان کا جو طریقہ کار ہے یہ نہایت ہی افسوسناک اور الارمنگ ہے. کیونکہ جو باشعور پاکستانی ہیں انہوں نے تو پہلے ہی اس طریقے کی سیاست کو ریجیکٹ کر دی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پولنگ ڈے پہ ہم اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، جو ہمارے منتخب نمائندے ہوں گے ہم ان کو ووٹ ضرور دیں گے. مگر اس نہج پہ لے کر جانا قوم کو پوری دنیا میں، آپ نے ایک ہی یونیفائنگ آپ کا ادارہ ہے، آپ کو پسند ہو ہمیں پسند ہو نہ ہو، اس ادارے میں ہر کمیونٹی، پاکستان کی تمام جتنی کمیونٹی، سندھی کر لیں، بلوچی کر لیں، اردو اسپیکنگ کمیونٹی کر لیں، پنجابی کر لیں، سرائکی کر لیں، جو بھی سارے پختون ہیں، ان سب نے ٹاپ لیول جنرل بنائے ہیں اس ادارے نے. اور یہاں پہ یہ چیز کی یہ ہم نے تاریخ گواہ ہے پاکستان کی، یہ ہم نے یہاں پہ ہمیشہ فیملیز کو جو یہاں پہ جو گئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان آرمی میں، ان کو ہم نے بہتر ہی سویلائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے جو انسان جب اس سے گزرتا ہے تو اس کو سویلائزیشن، تحمل اور یہ چیزیں سکھاتا ہے. اور آپ کے ملک کے لیے ہمیشہ یہ ایک زنجیر ہے ایک یونٹی کی. جب آپ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس ادارے کو ختم کر دو، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر قومی لیڈر کلیم کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہے، اور ہم کافی پاکستانی اس کو عزت بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اس کی بات، تو کم از کم اسی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے وہ نوجوان پرائے بچوں کو، 14 سال کے، 16-17 سال کے بچوں کو لے کے اس نے جا کے یہ تماشا کرا دیا. ان کی کئی اپنی جانوں کے سے ہاتھ دھو بیٹھے. ان ماؤں کا کیا حال ہے اس وقت؟ ان والدین کا کیا حال ہے؟ کون سی آزادی آپ کو چاہیے؟ آپ کو اگر کرپشن کے خلاف آزادی چاہیے تو آپ کو 4 سال ایک موقع ملا ہے. آپ صبر کریں، آپ ورک کریں. اگر قوم کو اعتماد ہوگا آپ کو پھر سے ووٹ دے دے گی، آپ پھر آ جائیں گے. مگر اس طریقے سے کہ میری کرسی نہیں، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں والی جو پالیسی ہے، یہ ہرگز اس ملک کے لیے یہ صحیح نہیں. کیونکہ ہم پہلے بڑے نازک ایک طریقے سے اس تاریخ سے گزر رہے ہیں جس وقت تمام ہمارے جو دشمن ہے وہ ہم سے ہزاروں گنا زیادہ پیسے میں پاورفل ہو چکا ہوا ہے. اور ہمارے جو بیرونی اور دشمن ہیں ان کا تو ایجنڈا ہی ہے کہ اس ریاست کو ختم کر دیا جائے اور اس کی یونٹی ختم کر دی جائے. اور واحد یونیفائنگ جو محکمہ ہے اس کے خلاف انہوں نے اتنا سوچا سمجھا جو منصوبہ بنایا. تو آنکھیں کھل گئی، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ سوشل میڈیا میں ان کو کتنا برا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر ایک اور جھٹا کھڑا ہو گیا جا کے سپریم کورٹ کے پھائے، اور انہوں نے بھی اپنا پریشر میں انہوں نے اپنی بات منوا لی.
انہوں نے وہ کہاں گئی کنٹمپٹ, کہاں گئی وہ رول آف لا, اور کہاں گئی کانسٹیٹیوشنل کے دعوے دار سارے. اب بات یہ کہ آپ کو وہ چیز حد تک جانی نہیں چاہیے. جب آپ کو موب کے پاس جب آپ دے دیں گے نا کہ موب جسٹس کرے, تو پھر موب جسٹس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف یہ جو جذباتی لوگ ہیں ان کو چاہیے تھوڑا اپنے جذبات پہ قابو کریں. آج ان کے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ میں اب انہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میں نے تو آرمی ایکٹ کے تحت جو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کے تحت اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں اب کر سک رہا ہوں. تو تمام جتنے بھی لیڈر تھے جو ریولوشنری لیڈرز آ گئے تھے آگے, انقلاب لے کر آنا چاہ رہے تھے, اور انقلاب میں دیکھا کہ وہ اسکوٹروں سے لینڈ کروزرز میں آ گئے ان سے بیشتر. تو یہ انقلاب تو اپنے پاس ہی وہ رکھے, اور اس طریقے کی چیزیں میرا خیال ہے پاکستانی قوم اب ان کو آہستہ آہستہ ریجیکٹ ہی کرے گی. اور جو ان کا جوش ہے خروش ہے, جو باشعور شہر ہے, جو کراچی کی شہری باشعور ہے, انہوں نے کافی وقت دیکھے اور کافی دعوے دار لیڈرز دیکھے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اسٹیبلٹی سے ہی اکنامکس چلتی ہے, گھر کا چولہا چلتا ہے, اور اس اسٹیبلٹی سے قومیں اور ملک ترقی کرتی ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میری صاحب, اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہمارے نظروں کے سامنے رہا, اور بہت زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یقیناً اس کے اوپر تنقید ہونی بھی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے جو ذہن ہیں اس کو زہر آلود کیا گیا, ان کو استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا گیا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سلسلہ ماضی میں شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ لوگوں کو شامل کیا جا رہا تھا, بڑے جوک تو جوک لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے, لیکن اب وہ واپسی کا سلسلہ کل سے جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ زیادہ جی دیکھیں یہ تو سب تاریخ کا حصہ ہے, ساری ہر جگہ ریکارڈ ہے, اور وہ خود مان بیٹھے ہیں. تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم نے ان کی مدد کی ہے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہماری مدد ہوئی, اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. مگر ہمیں امید ہے ایز اے قوم کہ آگے جو عوام اپنی مرضی سے منتخب نمائندے کریں گے ان کو آنے دیا جائے گا, اور ان کو حکمرانی کا حق دیا جائے گا. اسی امید کے تحت, کیونکہ اب میرا خیال ہے سارے سٹیک ہولڈر نے ایک بہترین لیسن سیکھ بھی لیا ہوگا کہ اس طریقے سے آگے فیوچر نہیں ہو سکتا. جب لوگوں کو شعور جب تک نہ ہو تب تک بالکل آپ بہتری کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں. مگر آپ یہ اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ ان کے پاس ٹاپ لیول میں ہمیشہ جو کمپنی کا سی ای او یا ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس انفارمیشن ساری آ رہی ہوتی ہے, وہ اس انفارمیشن پہ اپنا انالیسس کر کے, اس بریک تھرو کر کے فیصلے لیتا ہے. نیچے اگر کوئی ہم جیسا کامن پاکستانی ہو, اس کو سارے تصویر کے ہر رخ کا نہیں نظر آ رہی ہوتی, صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس پہ اگر آ کے فیصلے کروانے ہیں تو وہ بھی ایک غلط طریقے سے ہے, اور ہمیں اپنے سربراہوں کو جنہوں نے پوری زندگی گزاری ہو اداروں میں, ان کی باتوں میں بھی کچھ نہ کچھ وزڈم ان سے لینا چاہیے. اور ایسے فتنے جو لوگ لگ رہے ہیں, سب سے پہلے تو ہمارا بنیادی اسلام ہے, اور اسلام نے فتنہ اور فساد اور خون خرابے سے ہمیں منع کیا ہوا ہے, اور تعلیم اور علم حاصل کرنے کی جستجو دی ہوئی ہے. جب آپ نے, اور کرپشن نہیں, اور ہمسائی کا خیال کرنا, کیونکہ سب سے پہلے ہمارا بنیادی حق ہے. ہمارے آج کل جو حالات ہیں اتنے مشکل ہیں, لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جا رہے, تو ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال, ایک کمیونٹیز بنانی چاہیے جہاں پہ ہمیں ایکٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ قرض حسنہ کی کوئی صورتحال یا اس طریقے کی چیزیں کر کے ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. سمجھیں اگر آپ 500-100 بندہ بھی ایک نیبرہڈ میں رہتا ہے, اور وہ 2-4 ہزار بھی قرض حسنہ کی کوئی روٹیشن بنا دے, تو کسی ایک بندے کو دے دے جس کو ضرورت ہے, وہ کتنا زیادہ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکتا ہے. چھوٹا سا گھر سے ہی وہ کاروبار اسٹیبلش کر سکتا ہے. اس طریقے سے قومیں کھڑی ہوتی ہیں. ہم نے چین کو دیکھا اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہوئے. ہم نے دنیا کی قومیں اسی وقت کھڑی ہوتی ہیں جب اپنی مدد آپ کرتی ہیں. جو قوم اپنی مدد آپ میں, اسلامی سب سے پہلے ہمارے ہمسائے, ہمارے رشتہ داروں کا, اور یتیم مسکین, ان لوگوں کا حق ہے. ہمیں اسٹیٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اکنامکس ہماری اپنی بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا ہے جب وہ اتنی بڑی وہ جو کافی کی برانڈ آئی ہے, ایک طرف ہمارا دیوالیہ نکل رہا ہے, اور ہم نے ورلڈ ریکارڈ بنا بیٹ کر دیا, انڈیا کو بیٹ کر دیا, برازیل کو بیٹ کر دیا, چائنا کو بیٹ کر دیا, کہ ہم نے سب سے زیادہ یورپ پورے کو بیٹ کر دیا فرسٹ ڈے سیل پہ. تو ہماری لوکل اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی اور خوف اور وہ نہیں. ہمیں بس یہ ہے کہ ہمیں ہمت کر کے اسلام کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کے, اور جو ٹیچنگز ہمیں ہمارے ہستیوں نے, ہمارے انبیاء نے اور ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک رحمت العالمین نے دی ہے اور ان کے صحابہ نے جو ہمیں ٹیچنگز دی ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے مہدی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رہے, بہت شکریہ. وقت میں بڑی اچھی بات ہوئی اور ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر سید علی مہدی صاحب جو ہے وہ تبصرہ کر رہے تھے, بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.